we will return to the subject of eras of inquiry and belief for the period of 500 BC to 500 AD. और इसमें आज हमारी गुफ्तगू जो है वो फर्टाइल क्रेसेंट यानी ज़रखेज़ हिलाल और उससे मुंसलिक ज़मीनें और दूसरी तरफ मेडिटरेनियन, ये दो बड़े शजरे, जो चार बड़े शजरे मैंने आपको पहले गिनाए थे उनमें से दो के हवाले से आज से हमारी बात चलेगी, आज की गुफ्तगू हमारी चलेगी। और इसमें जो आज की गुफ्तगू है वो पिछले हफ्ते की तरह ज़मान, मकान और इंसान के इन हवालों के साथ मुताल्लिक है, और अगली जो यानी कल की गुफ्तगू है वो इंसानी शऊर के हवाले से होगी। तो ये तो सिर्फ रेपिटेशन है। आगे ये नक्शा जो है ये इस दौर का एक इब्तिदाई नक्शा आप समझ लीजिए कि जब हमने इस दौर के बारे में मालूमात हासिल करनी शुरू की तो जो सबसे पहला नक्शा कहा जाता है कि बनाया गया वो हेरोडोटस का ये नक्शा है। और ये सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एरा, दिस वाज द जियोग्राफिक कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल एट दैट टाइम, और वो भी ये कोई वाइड स्प्रेड नहीं थी। ये नक्शा हेरोडोटस ने, जिसने खासा सफ़र किया था, उसने अपने अंदाजे से बनाया। और आप देख सकते हैं कि इसमें अफ्रीका का जुनूब का हिस्सा गुम है, अरब से नीचे का समुंदर तो नज़र आता है लेकिन ईरान से आगे जो समुंदर है वो एक जैसा ही चल रहा है। हिंदुस्तान का इलाका जो है उसकी शक्ल हमें नज़र नहीं आती, भारत के दक्कन की शक्ल नज़र नहीं आती। इसी तरीके से जो यूरोप का नक्शा है वो भी एक क्यास है, और असल जो उसका शऊर है वो ये मेडिटरेनियन और उसके गिर्द के इलाकों का है। और सबसे जो अजीब पहलू है वो नील के दरिया का आप देखिए कि वो कैसे लिबिया से होता हुआ मराकश तक तकरीबन चला गया है। तो ये इस किस्म की वो बहुत सारी अनामलीज उसके पास थी, लेकिन फिर भी एक उस शक्ल के करीब। दूसरा जो ये एशिया और यूरोप की तमीज़ है, इसके बारे में भी ये वजाहत करता चलूँ, ये सिर्फ जो करीब के इलाके हैं उनके लिए असल में उसने इस्तेमाल किया था, और फिर ये अब इसको फैला दिया है हमने इर्द गिर्द के इलाकों में। इसी तरीके से लिबिया जो है वो सारा इलाका सहारा के गिर्द का उसमें शुमार किया गया। अरेबिया का तस्वुर है, जो इंडिया का उसके पास तस्वुर है वो भी ये जहन में रखिए कि ये सिर्फ खित्ता पाकिस्तान तक महदूद है और उससे आगे नहीं जाता। तो दिस इज व्हाट ही स्टार्टेड विद, हेरोडोटस के पास से जो हमें जो यूनान में एक शऊर उभरा, और यूनानियों की कारगुजारी और उसके बाद सिकंदर की फतूहात और उसके बाद हासिल होने वाली मालूमात को इकट्ठा किया टॉलमी नामी एक शख्स ने, जो कि मिस्र का रहने वाला था, और उसने वहाँ पे ये 150 ईस्वी में नक्शा इस शक्ल का बनाया। ये भी नक्शा जो है इसमें आप ये जहन में रखिए कि ये नक्शा उसकी जो 150 में बना है ये तकरीबन उसके बाद उस वक्त तक कायम रहा जब तक कि मुसलमानों ने इसकी तस्हीह नहीं की। और इसमें जो आप देख रहे हैं इलाकों के नाम वो भी इसी तरीके से हैं। उसके पास अलबत्ता भारत का, हिंदुस्तान का थोड़ा सा बेहतर शऊर था, लेकिन उसके साथ ही जो इथियोपिया के नाम से उसने सारे अफ्रीका के जुनूब को शुमार किया तो उसको नीचे से जोड़ दिया और इसको टेरा इनकॉग्निटा यानी गैर मालूम ज़मीन का क्यास करके छोड़ दिया। तो ये लिमिटेशंस थी उस ज़माने की। जाहिर है कि ये सफ़र जितना किया, जितना इलाका देखा, जितने के बारे में सफ़र करने वालों की मालूमात सुनी या मालूम हुई, उसके ऊपर मबनी है नक्शा। ये एक क्यासी नक्शा है बहुत हद तक, लेकिन उसमें ये इलाके ज़्यादा वाज़े तौर पे और उनकी जो आप समझें कि बेहतर समझ की शक्ल नज़र आती है। इसकी वजूहात भी आगे चल के हम देखेंगे, जो जदीद नक्शों के हवाले से इस दौर की तारीख का आपको मैं खाका बयान करूँगा। उसी
चीज़ को एक जदीद नक्शे के हवाले से देख लीजिए। और ये नक्शा मैं क्योंकि बार बार इस्तेमाल करूँगा, और ये मेरा तरीका आपके साथ रहा है कि एक आध नक्शा मैं ऐसा रख लेता हूँ जिसे बार बार इसलिए इस्तेमाल किया जाए कि फिर उस नक्शे के मानूस होने की वजह से उस पे जो तब्दीलियां मैं करता हूँ या जो हवाले मैं बताता हूँ वो आपको बेहतर समझ आएंगे और नजर आएंगे। तो इस तरीके से ये दो अजीम शजरे हैं, एक मेडिटरेनियन का और एक ये फर्टाइल क्रेसेंट तो यहाँ पे रह गया, और उससे मुंसलिक ये सारी ज़मीन सेंट्रल एशिया तक, जिसमें दरियाए सिंध की हद को आप समझ लीजिए कि इस वक्त हमारे लिए मौसर हद है। और ये जो सारा इलाका है ये इस दूसरे शजरे में आ जाता है, जिसमें ईरान, इराक और सऊदी अरब जिसको हम कहते हैं, जजीरा नुमा अरब, और तुर्की का अनातोलिया का इलाका, कोकाफ का इलाका। और इसमें जो ये पहाड़ हैं इनके नक्शे को खास तौर पे जहन में रखिए, और ये जहन में रखिए कि इनके यहाँ इन इलाकों में या रेगिस्तान है या ऐसे मैदान हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत ज़राअत की जा सकती है। ये इलाके हैं जहाँ पे भरपूर ज़राअत की गुंजाइश है, और ये इलाके हैं जहाँ भरपूर ज़राअत की गुंजाइश है, और ये इलाका है जहाँ पे भरपूर ज़राअत की गुंजाइश है। तो जो आपको पेस्ट्रल और रूरल और अर्बन की वो ज़िंदगी के अंदाज हैं, उनके हवाले से भी ये नक्शा इस लिहाज से बहुत अहम है कि आपको ये इस इलाके की कैफियत बहुत अच्छी तरह से नज़र आ सकती है। और इसी तरीके से इसकी ये दोनों इलाके जो हैं इनके ये हिस्से आप देखें कि बिलउमूम पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे थोड़ा पहाड़ है, और फिर ये जो हैं ये रेगिस्तानी इलाके आ जाते हैं। तो इस नक्शे की रोशनी में आगे हम बात करेंगे फर्टाइल क्रेसेंट का ये दौर, जिसमें जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि हम मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट का ज़मान मकान के नज़रियों का थोड़ा सा हम तब्दील शुदा शक्ल को देखेंगे। उसमें जो ये इस दौर में फर्टाइल क्रेसेंट का इलाका है, इसमें शजरों और शिराजों की कैफियत ये है कि ये मोनोथिस्टिक दुनिया है, जहाँ पे पिछले हफ्ते की गुफ्तगू में सारे लोग जो हैं वो नॉन मोनोथिस्टिक थे। एक वो गिरोह था जहाँ पे तकरीबन कोई इलाही तसव्वुर था ही नहीं, यानी चीन का इलाका, या अगर कोई इलाही तसव्वुर था तो बड़ा इनफेक्टिव किस्म का इलाही तसव्वुर था। जिस तरह वो एक देवता का मैंने आपसे जिक्र किया था। इसके बरक्स जो साउथ एशिया का इलाका था वो माइथोलॉजी का इलाका था। वहाँ हमने सारे कसरें निकाल दी थी, 3 मिलियन के करीब देवताओं का जिक्र या उससे भी ज़्यादा का किया था। तो ये देवताओं की बहुतात एक जगह और इलाही तसव्वुर का फुकदान दूसरी जगह, ये पिछले हफ्ते की गुफ्तगू के लोग थे। ये शजरे इस वास्ते इनसे अलहदा करके आपके सामने दौर वही है। दो इसमें फ़र्क है, एक ये कि इनका लिंक बहुत ज़्यादा गहरा है बमुकाबिल उन दो का। यानी वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि उनके दरमियान जो है तिब्बत का इलाका है, और साइडों से उनका राब्ता जो है वो गाहे गाहे होता रहता है। राब्ता भरपूर है जब होता है, लेकिन जब नहीं होता तब भी वो बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं उस लिहाज से। इसके बरक्स यहाँ पे राब्ता यूं मुनक़ता कभी भी नहीं होगा, और बल्कि एक लिहाज से एक कंटिन्यूटी है और एक कंटिन्यूम है जो फर्टाइल क्रेसेंट के उस रुझान का हमें यहाँ पे मिलता है, गोइंग टुवर्ड्स द मेडिटरेनियन। तो ये इसका एक फ़र्क तो ये है। दूसरा इसमें यहाँ पे हमें वो रुझान जो कि एम्पायर बिल्डिंग का रुझान आगाज से शुरू हुआ था, और जो हमने देखा था कि चीन में तो बड़े भरपूर तौर पे राइज हो गया तकरीबन शुरू ही से, यानी सन 2000 के बाद से हम वहाँ पे एक इम्पीरियल रुझान देखते हैं, छोटी रियासत जो है बड़ी होती जाती है। उसके बरक्स भारत और हिंदुस्तान और दक्कन के इलाकों में हमें ये रुझान ना होने के बराबर मिला था। उसके मुकाबले में यहाँ पे हम बतदरीज इस रुझान को आकाद के वक्त से बढ़ता हुआ देखेंगे।
اور جس دور میں ہم داخل ہوئے ہیں اس میں میڈ ریاست کا آخری زمانہ، اور پھر آخمینی، اور پھر ان سے میسیڈونین ریاست کا ابھرنا، اور ان سے پھر ایران کے علاقے میں ساسانی اور باقی علاقوں میں دوسری ریاستوں کا ابھرنا ہے، جس میں سے کچھ کا میں آپ سے ذکر کر لوں گا اور کچھ شاید گفتگو کے وقت کے حساب سے رہ جائیں۔ تو یہ ان میں وہی رجحان جو پیسٹل شیرازوں کا سلٹ کی طرح اور نومیڈک شیرازوں کا، بلکہ پہلے شیرازہ ان کا ہونا ہی مشکوک ہے، اور اگر شیرازہ ہو بھی تو وہ ایک ٹائٹل ڈپازٹ کی طرح اس کے جو عمل ہے وہ آپ کو ملے گا۔ یہ جو بات میں نے کی ہے اس کی زیادہ تفصیل تو کل کی گفتگو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کروں گا، لیکن یہاں صرف اتنی بات بتا دوں کہ یہ جو ایک سملی کے مدد سے ایک جو مشابہت کا وہ حوالہ دے کے جسے آپ ترمی اور اس طرح کرتے ہیں گرامر کی اصطلاح میں، تو وہ ان کی مدد سے بات کو سمجھانا یہ ایک اینالیٹیکل ایپسٹمالوجی سے نکلنے کا طریقہ ہے۔ میں کسی چیز کی کہوں گا کہ یہ اس طرح کی کیفیت ہے تو آپ اسے ایک آرگینک یا دوسرے کا انداز ہوگا، یہ بات کو سمجھانے کے لیے ایک متبادل طریقہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے زبان کی جو کیفیت تھی فرٹائل پریسنٹ میں، ایک تو اس کے لیے میں نے یہ ٹائٹل میں 2 لفظ استعمال کیے ہیں، یونیفیکیشن اور ریسٹرکچرنگ۔ یونیفیکیشن کے کام سے یہ دور شروع ہوا جو اخمینیوں نے کیا، اور سارا فرٹائل کریسنٹ اور ایران کا علاقہ اور مصر تک اس کو متحد اور مجتمع کرنے اور یونان تک مجتمع کرنے کا کام انہوں نے کیا۔ اور دوسرا جو ریسٹرکچرنگ کا کام ہے وہ یونانیوں نے کیا، جو کہ اس کے بعد ان کے جانشین تھے، اور پھر ان کے جانشینوں نے جو کہ ساسانی تھے، اور ٹالمی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا اسی کا ہم نام، ایک ٹالمی تھا جو کہ جغرافیہ دان تھا، اور ایک ٹالمی تھا جو کہ حاکم ہوا تھا یہاں پہ۔ تو ٹالمی جو ہے وہ ٹالمی کر کے لکھتے ہیں، ٹالمی بولتے ہیں جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے۔ تو ٹالمی صاحب جو تھے انہوں نے جو یہاں پہ حکومت کی، تو پھر اس کے خاندان سے ہی کلیوپیٹرا صاحبہ تھیں جو آئندہ آئیں۔ تو ایک تو یہاں پہ ہم تبدیلی یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیسٹل لوگوں کا انداز تھا کہ وہ داخل ہوتے تھے، داخل ہو کے اور پھر خراج دیتے یا اپنے لیے لوٹ مار کرتے اور واپس چلے جاتے، یا ایک مستقل سلسلہ بنا لیتے لوٹ مار کا یا خراج وصول کرنے کا، اس کی بجائے امپیریل ایک انداز، ایک سیٹل ہونے کا، سیٹل ہو کے ریاست بنانے کا انداز ہمیں ملنا شروع ہوتا ہے۔ اور اسی چیز سے جو شیرازے اور شذرے جو ہیں ان کی نوعیت کچھ بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ٹریڈ انکاؤنٹرز کا دور جو ہے اس میں ہم داخل ہو گئے، جیسا کہ اگلی سلائیڈوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ ٹریڈ پہلے بھی موجود تھی، لیکن جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا رورل پیسٹل بائنری جو ہے وہ سبسائڈ کر رہی ہے، اسی طریقے سے ٹریڈ جو ہے وہ اسینڈنٹ ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تب ٹریڈ تھی نہیں یا اب رورل پیسٹل بائنری موجود نہیں رہی، بلکہ یہ کہ جو نمایاں عنصر ہے وہ یہ والا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تجارت اور فوجی تنظیم اور سکلز وغیرہ کے جو شذرے اور شرازے بننے کا کام ہے، سوشل آرگنائزیشن، ایڈمنسٹریشن، اسکرپٹ پہ ٹیکنالوجی، یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ابھرنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس دور کے زمان کی جو خاصیتوں میں جو تاریخ کا شعور ہے اس میں ایک اہم رجحان یہ کہ یہودیوں کے جو بالادستی ہے وہ تو تقریباً اس دور کے ابتدا میں ختم ہو جاتی ہے، جب نوچند نظر جو ہے وہ یہودیوں کو پکڑ کے لے جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کی جگہ عیسائیوں کا ظاہر آنے کا گنجائش ہی نہیں جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آتے۔ 20ویں دور میں داخل ہونے کے بعد عیسائیوں کے نمایاں ہونے کا وقت جو ہے
وہ بتدریج آتا ہے، لیکن یہاں سے یہ تبدیلی جو ہے یہ شروع ہو جاتی ہے، اور جو سیمیٹک لوگ ہیں ان میں قیادت جو ہے یہودیوں سے نکل کے اور عیسائیوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اس 1000 سال کے عرصے میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دوسری تبدیلی جو اسی زمانے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے کی ابتدا میں یونانی فلسفے کے عروج کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور تقریباً 3 صدیوں تک یہ عروج جو ہے وہ برقرار رہا۔ تقریباً اسکندر اعظم کے دور میں یہ تھوڑا سا اس میں کمی آنی شروع ہوئی جب ارسطو کے بعد کوئی ایسے بڑے نام فلسفے میں نہیں ہمیں ملتے جن کا تذکرہ ہم اسی صف میں کریں جس میں سقراط، بوقراط اور ارسطو کا کرائیں، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تھوڑے عرصے کے بعد چونکہ یونانیوں کے ہاتھ سے قیادت نکل کے رومنز کے ہاتھ میں چلی گئی، اس واسطے وہ رجحانات جو کہ یونانیوں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں وہ ختم ہو گئے، اور روم کی انتظامیہ جو ہے اس میں اور اس کی فوجی کارروائی میں، جو میں پہلے آپ کو یہ اسی طرح سے بتایا، تجارت میں، اس کی انتظامی معاملات میں، یہ لیٹن علاقوں میں قیادت کا، اور وہاں پہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا اس میں رفتہ رفتہ جب عیسائیت کے پاس قیادت آئی تو جو یہ فکری سلسلے تھے جو یونان سے چلے تھے وہ رکنے شروع ہو گئے، اور جو عقیدے کے معاملے ہیں وہ حاوی ہونے شروع ہو گئے، اور ریچول اور ڈاگما جو ہے ان کا دور آ گیا، جس کے نتیجے جو الہی اقتدار کا تصور سینٹ آگسٹائن نے پیش کیا وہ چرچ کا اور روم کے سے منسلک سارے علاقوں کا ہو گیا، لیکن وہ چیز تو ہم پھر وہ میڈیٹرینین کے حوالے سے مزید دیکھیں گے، مگر یہ اس دور کی خصوصیات یہاں پہ چونکہ میں نے بیان کر دی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں پھر میں آگے جب آپ کے ساتھ میڈیٹرینین کی بات کروں گا تو نہیں کروں گا۔ یہ کچھ جنرل چیزیں جو دونوں سائڈوں پہ استعمال ہونے کی ہیں وہ یہاں پہ میں نے اس میں ساتھ شامل کیے ہیں فرٹائل کرسٹ۔ ایسا ہی ایک حوالہ یہ اگلی سلائیڈ ہے جس میں نقشے پہ وہ علاقے بتائے ہیں جہاں پہ لوہے کے کام کو کرنے کی صلاحیت سن 1000 قبل مسیح میں موجود تھی، وہ علاقے جہاں پہ 800 قبل مسیح تک یہ پھیل چکی تھی، وہ علاقے جہاں پہ 650 کے قریب تک یہ پھیل چکی تھی۔ یہ اپروکسیمیشنز ہیں جو میں نے اس نقشے پہ اس لیے دکھائی ہیں تاکہ نمایاں ہو جائے، ورنہ آپ یہ اگلے نقشوں میں بھی دیکھیں۔ اگلے نقشوں میں ان کے ساتھ میں جو چیز آپ کی توجہ کہوں گا کہ مرکوز رکھیے اس پہ، یہ کہ نئی ایتھنیسٹیز، نئی ریشل حوالے جو ہیں وہ ہر نقشے میں آپ کو ملتے جائیں گے، اور یہ جو حوالہ ہے یہ بھی آپ کو وہاں ساتھ نظر آتا جائے گا۔ اس سے آپ کو جو اگلی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ ایک قدرتی لنک تھا فرٹائل کریسنٹ کا میڈیٹرینین کے ساتھ۔ یہی چیز جو ہے یہ یہاں پہ کریٹ میں ہونے والی تمدن جو ابھرا اس کے لیے، اور یونان میں جو مائسینین تمدن تھا اس میں رجحان ہمیں ملے تھے جو شاید ہیٹائٹس کے وسیلے سے یہاں تک پہنچے تھے یا کچھ اور چیزوں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ رہنے والے فونیشین جو ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلی اینالیٹیکل ایکسرسائز جو کہ ساری دنیا میں اس کی تاثیر ہم آج تک دیکھتے ہیں وہ پیدا ہوئی، یعنی حروف کی شکل میں آوازوں کو تقسیم کرنا۔ ویسے تحریر کا فن پہلے آ چکا تھا، لیکن فونیشینز نے یہ جو کارنامہ کیا جس کی وجہ سے ان آوازوں کو ہم فونیٹکس کہتے ہیں، اسے میں اینالیٹیکل ایپسٹمالوجی کا ایک مرکزی اور بلکہ پہلا نمایاں واضح حوالہ تسلیم کرتا ہوں، اور اس سے یہ انالیسس کا رجحان جو ہے وہ یونان کی کالونیز تک پہنچو، جو آئونین کالونیز یہاں موجود تھیں اس کے فونیشینز کے قریب۔ تو فونیشینز کا یہاں سے پھیلنا اور
ورنہ یہ آگے چل کے میڈیٹرینین کے حوالے سے ہم دیکھیں گے. لیکن جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ ایک فطری رجحان ہے فرٹائل کریسنٹ کا اس سمت میں آگے اپنی تاثیر بڑھانے کا، جو ان دونوں شجروں کا ایک آپس میں لنک ہے اور مستقل ملتا رہے گا، اس کی طرف توجہ کرنے کی. اور آپ دیکھیے کہ یہ لنک کیسے آگے بڑھتا جاتا ہے. یہی اسی دائرے کے حوالے سے جس میں ہمیں یہ لوہے کے کام کی وہ حد نظر آ رہی ہے، اسی کو بڑھتا آپ دیکھیے گا کہ کیسے یہ اثرات جو ہیں دونوں طرف پھیل رہے ہیں اسی میں فرٹائل کریسنٹ سے. فرٹائل کریسنٹ کے یہ اور پھر اس میں جو نئی جو آپ کو میں نے کہا کہ شیرازے نئے ابھر رہے ہیں، ان کا بھی آپ کو علامتیں ملتی رہیں گی، نشانیاں ملتی رہیں گی. یہ اسی طریقے سے یہ میڈین امپائر جو ہے بیبیلونین امپائر، اس کے گرد کس طریقے سے یہ اثر کر رہا تھا. اس میں یہاں پہ یہ جو کیلٹس کا لفظ ہے یہ پچھلے بھی 2-3 نقشوں میں آیا ہے. یہ ایک اہم نام اس لیے ہے کہ یہ وہ قوم ہے جسے یونانی جنگلی کہتے تھے، اور یہ وہ قوم ہے جس نے پھیل کے تقریباً سارے علاقے میں اپنے اثرات چھوڑے. اور اس کے اوپر ہی پھر بعد میں وہ لوگ ہمیں ملتے ہیں جنہیں میں آپ کو جرمینک کے نام سے اور نارڈک کے نام سے آگے چل کے بتاؤں گا. یہ اس حوالے سے یہ ایک انڈر لے ہے کہ آپ سمجھ لیجیے کہ ایک فرش ہے جس کے اوپر آئندہ ساری نسلیں اور نسلی قومیں آ کے آباد ہوں. یہ بھی اصطلاح میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. نسلی قوم کی اصطلاح میں نے پہلے آپ سے شاید نہیں کہی، لیکن یہ میری ایک پسندیدہ اصطلاح ہے. یہ ایتھنیسٹی کا ایک متبادل ہے اور تقریباً اس کے ہم معنی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جیسے ایتھنیسٹی میں یہ بات گم ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی ریشل حوالہ بھی ہے اور اس کا کوئی سیاسی حوالہ بھی ہے، وہاں اس نسلی قوم کی اصطلاح میں ریشل کے لیے نسلی حوالہ لفظ استعمال کیا ہے اور قومیت کا لفظ استعمال کر کے اس میں تہذیب، تمدن، ثقافت اور انتظامی حوالے سے کچھ باہمی تعلق کا عنصر جو ہے وہ میں شامل کرتا ہوں. کہ نسلی قوم ایسے لوگوں کے لیے میں استعمال کروں گا. یہ آگے چل کے پھر میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات چونکہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ اس کو ذرا سی خاص جگہ دے دیجیے اپنے ذہن میں، کیونکہ میں اپنی بات کو سمجھانے میں مجھے مدد ملے گی اس چیز سے. یہ کیلٹس کے پھیلاؤ کا، ان کے اثر کا ایک نقشہ ہے. ان نقشوں کے بارے میں بھی میں یہ بتا دوں، یہ میں نے ایک ایٹلس سے لیے ہیں. یہ بہت ساری ایٹلسز ہیں. ہر ایٹلس کے بنانے والا نئی ایٹلس اس لیے بناتا ہے کہ اسے پچھلی ایٹلس میں کوئی سکم نظر آیا ہوتا ہے یا اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سکم رہ گیا ہے. جیسے میں ورلڈ ہسٹری پہ سکم رفع کرنے کے لیے یا ان کی نشاندہی کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. نکلاس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. So when you look at various historical atlases or various maps showing historical events, you will find changes in that. ایک نے ایک طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا، ایک نے دوسرے سے کیا. میں نے صرف چند انٹرپریٹیشنز آپ کو یہاں متعارف کرا سکتا ہوں، تو وہ سامنے اس لیے رکھتی ہیں کہ یہ اس میں تبدیلیاں جو ہیں وہ تحقیق کے حوالے سے کئی مرتبہ صرف باریکیوں کی ہوتی ہیں، کئی دفعہ بڑی بنیادی تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم صرف خاکہ بنا رہے ہیں اس لیے اس میں اتنی وضاحت کافی لگتی ہے مجھے. تو اس حوالے سے اس کو ذہن میں رکھیے کہ کیلٹس یا سیلٹس جن لوگوں کو کہا جاتا ہے ان کے پھیلاؤ اور ان کے اثرات کے ایک تصور یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. یہ بھی سلائیڈ پہلے آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں. ان میں آپ یہ دیکھیے گا کہ میں تھوڑی سی تبدیلی لے آتا ہوں بات. مثلاً ہسٹوریوگرافی کے حوالے سے میں نے آپ سے ذکر کیا اس سلائیڈ میں کہ یہ دور جو ہے اس میں تلمود کا جو ہے اس کو آپ ایک اہم تاریخ کا ماخذ سمجھیں. تلمود یہودیوں کے پاس جو ان کے مذہبی تاریخ کا ایک ذخیرہ ہے،
उस शक्ल में पाया जाता है। और इस तलमूद में ये तस्लीम किया जाता है कि एक इलाही मकसद और मकसद है और निज़ाम है जिसके तहत ये सारा सिलसिला चल रहा है। उसको हम तारीख में अंग्रेजी की इस्तेलाह इस्तेमाल उन्होंने करनी शुरू कर दी है, ग्रैंड डिज़ाइन। तो ये डिवाइन ग्रैंड डिज़ाइन की शक्ल में तलमूद तस्लीम करती है। और इसके लिए दूसरी तारीख निगारी में इस्तेलाह हम इस्तेमाल करते हैं डायडैक्टिक। डायडैक्टिक से मुराद है जो सबक आमोज हो। तो तारीख निगारी जिसमें तारीख का बयान करके हम समझते हैं कि पढ़ने वाला जो है उसको कुछ सबक मिलना चाहिए इससे, तो इसको डायडैक्टिक हिस्ट्री कहते हैं। तो तलमूद डायडैक्टिक हिस्ट्री है। और ये चीज़ जो है इसी की एक तब्दील शुदा और अपडेटेड शक्ल वो थी जो कि बाइबल की शक्ल में हमारे सामने आई, यानी तौरात की शक्ल में, इंजील की शक्ल में। और जो उसके बाद कुरान में तारीख निगारी है, कुरान पाक में, वो भी डायडैक्टिक है। वहाँ पे भी सबक सिखाया जाता है कि ये पुरानी कौमों के साथ ऐसा हुआ तो सबक क्यों नहीं हासिल करते, तो इसको डायडैक्टिक कहते हैं। तो ये ज़माना डायडैक्टिक हिस्टोरियोग्राफी का था। जो मैंने आपको वो 7 किस्म की तारीखों का जिक्र किया था, उनका आप इसको शुमार कर सकते हैं। और दूसरी जो इस दौर की खासियत है ये है कि ग्रीक और रोमन हिस्टोरियोग्राफी जो है वो इंपीरियल और कल्चरल डोमिनेंस की तरफ, उनकी अपनी बालादस्ती की तरफ, वो एक मजहबी रुझान था और एक दुनियावी या दुनियादारी का रुझान था। आबादी के लिहाज से जो नई कौमें खास तौर पे नुमायाँ हैं फर्टाइल क्रस्ट में, उनकी ये एक छोटी सी फहरिस्त मैंने आपको 6 कौमें यहाँ पे बयान कर दी। और वो फर्क में जो पेस्टल एम्पायर बिल्डर्स का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। ये स्लाइड खास तौर पे मैं आपको तवज्जो इस जो नस्ली कौमों के हवाले से मैंने बात की उसमें एक खास अहम चीज़ तो मेरे लिए बहुत एक ऐसा हवाला है जिसके ऊपर जिसे मद्देनजर रख के तारीख मुशाहिदा और उसका फहम जो है उसमें बड़ी हम पेशरफ्त कर सकते हैं। और वो ये है कि 2 तरह के हमें पेस्टल लोग मिलते हैं। कबायली लोग बनते हैं आमतौर पे ये लोग, यानी जो गलाबान और खाना बदोश किस्म के उनमें 2 किस्म के हमें गिरोह आमतौर पे मिलते हैं। एक जिनकी कबायली यकजहती एक बड़ी वाज़ेह किस्म की क़यादत और एक गहरे बाहमी रब्त का तकाजा करती, ऐसी यकजहती हमें मसलन मंगोलों में उस वक्त मिली जबकि चंगेज और उसके खानदान वाले क़यादत कर रहे थे। दूसरी जो हमें मिलती है वो साका में मिलेगी, जो अब बात करने लगा हूँ, या इससे पहले हमें सेमेटिक लोगों में मिलती है। यहाँ पे वो अपने बाहमी ताल्लुक को तो तस्लीम करते हैं और उसकी वजह से एक भाईचारा और एक हम आहंगी का और कुछ ऐसी बातें जो कि उनकी कल्चरल यूनिटी का हवाला होती हैं, उनको वो तस्लीम करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल यूनिटी की तरफ उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। इसकी मिसाल आप यहाँ पे देखिए, ये साका हैं, ये पारा दरिया कहलाते हैं। ये इसलिए कि इस दरिया यानी समुंदर के पार, ये साका हैं। तिगरा खुदा कहलाते हैं, यानी इस दरिया के साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो तिगरा खुदा के हवाले से। और ये साका हमवारगा कहलाते हैं, यानी वो साका जो एक हमवार मैदान, ये आपके जो ट्रांसऑक्सियाना के प्लेन्स हैं जहाँ पे आपका मर्व और समरकंद और बुखारा है, वहाँ के लोग। और ये पहाड़ी इलाके के तियन शाम के और इधर ताई पहाड़ों के इलाके के मासा का जिनको इस तरह इस्तेमाल की यूनानी और स्टोरीज। और ये जो इस्तिलाहें हैं इनकी भी ये अहमियत मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये इस्तिलाहें हैं पहलवी इस्तिलाहें,
ایران کی اصطلاحیں اور انہیں اختیار کیا اور پھر ان میں تبدیلی پیدا کی یونانیوں. یہ اس طریقے سے ان کی لوس کنفیڈریشن والی شکل ہے، اور اس کے برعکس وہ منگول اور دوسرے ایسے لوگ جو ہیں ان میں آپ کو بڑی سالڈ انٹیگریشن ملے گی. یہ اس قسم کا فرق جو ہے اس کو ان کی کارگزاری کی پیسٹل زندگی اور ان کی امپیریل زندگی دونوں میں ہمیں فرق نظر آئے گا. جو انسان فرٹائل کرسنٹ کے علاقے میں تھے ان کی باتوں کا حوالہ جو ہے وہ آپ اس میں دیکھ لیجیے کہ سکندر کے ساتھ جو آخمینی تعلق تھا وہ میں پہلے آپ سے ذکر اس کا کر بھی آیا ہوں، اور پھر جو گریک اور میڈیٹرینین اور فرٹائل کرسنٹ کا جو تعلق ہے وہ بھی میں آپ سے پہلے کر آیا ہوں. یہ نقشہ جو ہے یہ اچھی طریقے سے ایک اہم نقشہ ہے میری رائے میں. یہ ایشیا سے یعنی یہ چین کا علاقہ بتایا ہے، اور اس سے مائگریشن اس کی سرحد سے یہ اس سمت میں اس سمت میں اس سمت میں متفرق لوگ. تاریخ میں بہت سارے نام ہیں، کچھ جو اوپر آ گئے اور کچھ جو یہاں پہ ہماری گفتگو میں نہیں آ سکے. یہ بہت سارے نام ہمیں ان لوگوں کے ملتے ہیں یہاں پہ بتائے گئے. اسی نقشے کو میں نے اگلے نقشے میں سیدھا اس لیے کر دیا کہ پرسپیکٹو درست ہو جائے، ورنہ وہاں پہ شاید زیادہ ڈیٹیل موجود ہے کیونکہ وہ اس سے ذرا بڑا نقشہ بنتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو، اور یہ اگلے نقشے کے ساتھ آپ موازنہ کیجیے گا کہ یہ مانگولائڈ لوگ کہلاتے ہیں. یہ وہ پیسٹل لوگ ہیں جو کہ اسٹیپس میں رہتے ہیں چین کے لیے، اور ان کا میں نے بتایا تھا ادھر اور ادھر ادھر کے آتے تھے. ان میں سے لوگ ہیں جو آل دا وے ٹو نارتھ یورپ پہنچے، اور یہ کیسپین سے اوپر سے بھی گزرے اور نیچے سے بھی، بلیک سی کے اوپر سے بھی گزرے نیچے سے بھی، کاکیشس کے اوپر سے بھی گزرے نیچے سے بھی، اور یہاں پہ جو آریہ جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی، اور اسی طریقے سے ترک اور منگول جو ہیں ہو کے آئے. ان لوگوں کی اس موومنٹ کی ایک خاصیت جو ہے اس میں کہاں مونگولائڈ کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور کہاں کاکیشائڈ کی شروع ہونی چاہیے، اور پھر کاکیشائڈ کیا ہوا، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. اسی وجہ سے یہ نقشہ جو ہے خاص طور پہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، اور اس سے سفارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کاکیشائڈ کی بجائے اور کسی اصطلاح کی طرف جانا چاہیے. شاید یہ جو گندمی رنگت ہے جسے ہم مسلمانوں کے ان علاقوں میں دیکھتے ہیں، اس کو ان ناموں سے یا ان کے کسی آمیزے سے یا ان سے ان کے علاوہ کسی اصطلاح سے جوڑنا مناسب. یہاں پہ گندمی لوگ جنہیں ہم لیٹن کے نام سے پہچانتے ہیں، ان میں یونانی، اطالوی اور اسپانوی موجود ہیں. ان کے لیے شاید یہ لیٹن کی ہی اصطلاح بہتر ہے. اور یہاں پہ جو کیلٹک اور جرمینک اور نارڈک لوگ ہیں جن میں فرینز اور گالس اور پارٹس اور ڈینز یہ سب آ جاتے ہیں، ان کو ساروں کو ایک کاکیشائڈ کے نام کے تحت رکھ کے اس نقشے کی شکل میں بیان کر دینا، میں اس سے سخت اختلاف رکھتا ہوں، اور آپ سے بھی سفارش کروں گا کہ اس کے لیے کوئی بہتر اصطلاح تلاش کریں. یہ کاکیشائڈ جو ہے اس کی بنسبت اگر مجھے کچھ کہنا ہی ہے تو میں گندمی کے 2 شیڈز اور اس کی بات کروں گا، اور اگلی تاریخ جو ہے وہ اس کا جواز بھی فراہم کرے گی جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا. بہر طور یہ پرشین امپائر ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکندر کی ریاست جو ہے وہ اس سے کچھ بیش نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ نقشہ اس کی تصدیق کر رہا ہے. بلکہ یہ علاقے جو کہ ایرانیوں کی گرفت میں تھے، اخمینی گرفت میں تھے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے. اور صرف اگر کوئی اضافہ ہے تو مقدونیہ کا اپنا علاقہ ہے جو کہ پہلے ہی اس کے سکندر کے ہاتھ میں تھا. اور یہ دیکھیے کہ اس کی مزید تصدیق ہے سکندر کے جانشینوں کے نام. سکندر کے جانشینوں کی ریاست بھی انہی علاقوں میں ہے جو کہ اخمینی ریاست. جو دنیا سکندر نے فتح کی وہ اخمینی دنیا تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اس زمانے کی وہ متمدن دنیا ہے جو کہ مجتمع ہو چکی تھی، جس کو میں نے آپ کا لفظ بتایا، یونیفائڈ کا لفظ بتایا،
اور سکندر اور اس کے جانشینوں نے اس کو ریسٹرکچر کیا صرف اس حد تک کہ یہ جو عراق کا علاقہ ہے اسے ایران کے ساتھ منسلک کر دیا، جو ترکی کا علاقہ ہے اس کو یونان کے ساتھ منسلک کر دیا مینلی، اور جو مصر کا علاقہ ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ادھر شمال کی طرف کر دیا، اور بس یہی کچھ ہے جو تبدیلی ہے اسکندر اعظم کے ساتھ۔ یہاں سے ہم دوسرے حصے میں چل پڑے جو آج کی گفتگو کا آپ سے دوسرا حوالہ کہا تھا میڈیٹرینین کا۔ یہ یہاں پہ بات تقریباً وہی جو ہو چکی ہے پہلی سلائڈ میں، صرف آپ یاد دہانے کی میں نے اس کو دوہرا دیا یہاں۔ یہ جو زمان کی کیفیت ہے اس میں بھی پہلا خانہ میں نے چھوڑ دیا ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے فونیشین اور گریک جو انداز تھا اربنائزیشن کا اس سے کیسے تبدیلی آئی، وہ تبدیلی جس سے شہری زندگی کا ایک انداز یکسر تبدیل ہو گیا، یعنی کالونائزیشن کا انداز۔ کالونائزیشن کی بات تھوڑی سی شاید میں نے پچھلی میں کی تھی، یاد تو پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہ انداز ہے جس میں ایک تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ علاقہ جہاں پہ پڑاؤ کر کے ضرورت کے تحت اپنی تجارت کے مرکز بنائے جائیں یا شہری مراکز قائم کیے جائیں، یہ کالونائزیشن کا انداز ہے جس میں بنیادی دلچسپی اور ترجیح اس ریاست کی ہوتی ہے جہاں سے کالونائزیشن کا سلسلہ چلا ہے۔ لیکن فونیشین اور گریک کالونائزیشن جو ہے وہ اس طرح کی کالونائزیشن نہیں تھی جس طرح کی بعد میں کالونائزیشن ہوئی 1500 عیسوی کے بعد، اور اس کا فرق جو ہے میں وہاں چل کے زیادہ تفصیل سے آپ سے واضح کروں گا۔ لیکن جو بنیادی انداز ہے کہ وقفے وقفے سے پڑاؤ کر کے مرکز قائم کرنا اور وہاں سے پھر پھیلنے کا سلسلہ یا وہاں سے اپنی ضروریات حاصل کرنے کا سلسلہ، یہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ اربنائزیشن میں ایک تبدیلی یہ آئی، اور دوسری وہ تبدیلی آئی جو کہ ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں آخمینیوں کے حوالے سے، یعنی آکاد کے طریقے سے ایک میگا ریاست بنانے کا کام جو پہلی مرتبہ آخمینیوں نے کیا، اور اس کی نقل سکندر مقدونی نے کی، اور اس کی پھر نقل جو ہے وہ کئی اور لوگوں نے کی، جن میں سکندر سیزر صاحب بھی شامل ہیں، اور یہاں پہ چنگیز اور تیمور کے نام بھی آپ اسی صاحب میں لے سکتے ہیں۔ تاریخ کے شعور کے حوالے سے جو میڈیٹرینین کی خاص چیز ہے اس میں وہ جوز اور کرسچنز کا جو فرق ہے وہ یہاں پہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے، حالانکہ ان دونوں کا منبع وہی فرٹائل کرسچن میں ہے، لیکن اس کی تاثیر جو ہے وہ زیادہ میڈیٹرینین علاقے نظر آنی شروع ہوگی، کیونکہ میڈیٹرینین کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ روم کی ریاست بنی، اور فرٹائل کرسچن کا وہ حصہ جہاں پہ کرسچن اور جوز موجود تھے وہ اب روم کی ریاست کے تابع آ گیا اس دور کے آخری حصے میں، جو ابھی چند سلائڈوں میں آپ کو نظر آئے۔ اور اسی طریقے سے جو ریچول اور ڈاگما کی آپ سے بات وہ فیتھ میں ریزن کی جگہ اختیار کرے۔ یہ پرانی سلائڈ کا وہ ٹکڑا ہے جو کہ میں دکھایا کرتا ہوں کہ ہمارا موجودہ دور جو ہے اس میں شذروں اور شہازوں کی کیا کیفیت ہے۔ یہ روم کی ریاست میں نیا داخل ہونے والا عنصر ہے، اور اس کے پاس ہمیں تھوڑا سا وقت وہ اس واسطے کہ یہ وہ عنصر ہے جس سے ہمارا اگلا دور جو ہے اس کی ساری تاریخ تعبیر جو میں نے ابھی آپ کو سمیٹک کے وہ کی اصطلاح بدلنے کے لیے سفارش کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے یورپ کو یورپ بنانے کا پہلا قدم اٹھایا۔ اس سے پہلے روم کے شمال میں یورپ شمال مشرق میں یورپ کا لفظ استعمال ہوتا تھا اس علاقے کے لیے، لیکن وہ یورپ کا کوئی ایسا تصور نہیں تھا، وہ جنگلی لوگوں کا علاقہ تھا جو اس کے شمال میں تھا، اور یہ جو جنوب کا علاقہ تھا یہ متمدد علاقہ روم کی ریاست کی اور کچھ نہیں تھا اس کا وجود، یہ اس کسی یورپ کا حصہ نہیں تھا۔
لیکن اس میں وہ جنگی لوگ جو ہیں وہ گاہے گاہے پریشان کیے رکھتے تھے. وہ 700 قبل مسیح کے زمانے سے جو روم کی ریپبلک وجود میں آئی اس کے لیے یہاں پہ یہ لوگ پریشانیاں پیدا کرتے. ان میں یہ گروہ جس کا تذکرہ 120 BC کے قریب ملنا شروع ہو جاتا ہے، یہ جرمینک لوگوں کا اضافہ. ان جرمینک لوگوں کے بارے میں جیسے کہ یہ تیر آپ کو دکھا رہے ہیں، ہم قیاس کرتے ہیں کہ یہ ڈینمارک، ناروے، سویڈن کے علاقے کے قریب سے ابھرے، یعنی یہ بھی ایک بالٹک لوگ تھے جو کہ وہاں سے ابھرے اور پھر پھیلتے پھیلتے پھیل. یہی تصور آگے بھی آپ کو نقشوں میں ملے گا. تو یہ جرمنس کا یہاں سے دخول اور 180 AD تک ان کی کارگزاری جو ہے اس کا تذکرہ تو اس نقشے میں، لیکن ان کی کارگزاری کا زیادہ نمایاں اور اہم سلسلہ تب شروع ہوا جب ویسٹرن رومن ایمپائر زوال پذیر ہوئی، جس کا تذکرہ بھی آگے چل کے آنا ہے. یہ ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہاں سے آپ ان کی کارگزاری کو دیکھنا شروع کر دیجیے اور ان لوگوں سے مانوس ہونا شروع کر دیجیے، کیونکہ یہ ہماری اگلی دور کے تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کریں گے. اور 500 عیسوی اور 1500 عیسوی کے درمیان یہ اس جغرافیے کو جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اسے یورپ بنائیں. میرے رائے میں اس وقت بھی یہ حصہ جسے ایسٹ یورپ کہتے ہیں یورپ نہیں تھا، اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا جیسے ہماری آج کی گفتگو اور اگلی گفتگو میں بات میں واضح کر سکوں گا. تو یورپ واز کمنگ انٹو ایگزسٹنس اور اٹ ہیڈ insemination of the creation of Europe began with the movement of these Germanic people around 120. But at this time they were not sufficiently powerful or important to become a core of the Europe. They were only sufficiently important to disrupt the Roman Empire, or they were becoming sufficiently important to disrupt it. अभी भी वो disrupt नहीं कर सके थे. یہ 500 AD کے قریب جا کے ڈسرپشن جو ہے وہ بھرپور شکل اختیار کرے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور نئے علاقے فتح کرنے کے لیے روم کی فوجیں لیجنز کہلاتی تھیں، اور ان کے یہ علاقے اس نقشے میں بتائے گئے ہیں. ان کی کارگزاری کا ایک پہلو یہ نقشے میں آپ کو دیکھ لیا، آپ نے دیکھ لیا. دوسرا جو میں آپ کی توجہ اس میں دلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ these were essentially personal armies of specific. سیزر کی جو فوج تھی وہ لیجنز جو ہیں وہ اس کی وفادار تھی. روم کی وفادار اس طرح سے نہیں. جب اس کا اپنے سسر کے ساتھ مقابلہ ہوا اور جب اس نے اپنے سسر کو شکست دی تو وہ لیجنز جو اس کی تھیں وہ اس کے حمایتی تھیں اور دوسرے سسر صاحب کی ان کی حمایتی تھی. حالانکہ دونوں روم کی لیجنز تھیں لیکن آپس میں لڑ پڑے. یہی کیفیت سیزر کے قتل کے بعد ہم دیکھتے ہیں مارک اینٹنی کی قیادت میں اور جو بروٹس اور کیسیس وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے. یہ رومن لیجنز کی شکل جو ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جرنیلوں کی فوجیں ہیں اور ان کی وفادار ہیں، وہ کسی حد تک بھی روم کی تابع تسلیم کی جائے اور اس سرحدی علاقوں پہ کارگزاری. یہ نقشہ جو ہے یہ اس تقسیم کا نقشہ ہے جو روم کی ریاست میں 395 کے قریب ہوئی، اور یہ ڈائیکلیٹین کے اور پھر کانسٹنٹائن کی قیادت میں یہ پھر ایک پختہ چیز بن گئی، اور یہ پھر ویسٹرن رومن ایمپائر اور یہ ایسٹرن رومن ایمپائر کے نام سے پہچانی. مسلمانوں کی تاریخ میں جس علاقے کو روم کہا گیا وہ یہی ایسٹرن رومن ایمپائر جس کا کانسٹینٹینوپل مرکز تھا. یہ روم تھا وہ اس وقت تک زوال پذیر ہو چکا تھا. جو صورت میں تذکرہ ہے غلبۃ الروم کا وہ یہاں کے روم کے حاکم ہیں، کانسٹینٹینوپل کے، نہ کہ روم کے شہر کے حاکم. یہ
ایسٹرن اور ویسٹرن رومن ایمپائر کا نقشہ ہے. یہ اسی طریقے سے جو آپ کو میں نے بتایا جرمینک لوگوں کا، ان کی اب تباہ کاری کا یہ 5th سینچری کے حوالے سے تذکرہ آ گیا. اور ان کے ساتھ یہ جو ہے یہ اٹیلا کی فوجیں، ہنس کی فوجیں آ گئی. یہ زمانہ ہے وینڈلز ہیں، سویبی ہیں، اور جرمینک لوگ ہیں، آسٹروگوتس ہیں، ویزیگوتس ہیں، اور یہ اٹیلا ہے. ان ساروں کی گلدار میں رومن ایمپائر کی سارے شجرے کی نظام کو تہس نہس کر دیا اور دنیا بدل گئی روم کی. میڈیٹرینین جس کا ایمرجنس آف رومن لیک کے عنوان سے میں نے ٹائٹل رکھا تھا، اس کے مکان کی کیفیت جو ہے اس میں کلونیل کی بات تو میں آپ سے پہلے کر آیا، سی بیس ٹریڈرز کے حوالے سے ان کا میں نے ذکر آپ سے کر دیا. یہ ان کا پورٹس پہ قبضہ کرنے کا رجحان تھا، اور یہ انہیں میں ویسٹرن کے متبادل شکل مانتا ہوں، جس میں جانور کی بجائے بحری بیڑی یا کشتی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ذریعہ بنا. باقی تمام وہ خصلتیں جو ویسٹرن لوگوں کی وہ آپ کو ان میں ملیں. یہ بات بھی میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آگے اور نقشے بھی میں اس کے حوالے سے آپ کو دکھاؤں گا. جو فونیشینز اور گریکس نے کالونیز بنائی اور کالونائزیشن کا طریقہ اختیار کیا، وہ ایک بنیاد بن گیا اس نئی شیرازہ بندی کا جس کو روم نے استعمال کیا، اور جس کی مدد سے پھر اس نے ان سارے شہروں کو جو جہاں جہاں ان کی کالونیز بنی تھیں ان کو جوڑ کے اور رومن ایمپائر کی شکل دی. یہ روم کی جو فطری بڑھنے کا رجحان ہے اس کی ابتدا تو اس نے اٹلی کے علاقے سے ہی کی، لیکن وہاں سے بڑھ کے پہلے بالکل اس کے بالمقابل کارتھیج کا علاقہ تھا جو اپنے نقشے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد دائیں بائیں پھیلتے پھیلتے کارتھیج کو شکست دیتے دیتے وہ سارا علاقہ جو کہ میڈیٹرینین کے ساحل کا تھا اس پہ روم کی ریاست پھیل. یہ فونیشین لوگ اور ان کے سیٹلمنٹس کے علاقے جو ہیں یہاں پہ دکھائے ہیں، اور اسی طریقے سے ڈورین گریکس جو ہیں یہ ان کا پیلا ہے، ایونین جو ہے ان کا گلابی ہے. یہ ان لوگوں کی سیٹلمنٹس ہے، جامنی رنگ ہے، یہ فونیشینز کی سیٹلمنٹس ہیں. اور یہ آپ کو یہ موجودہ الجیریا اور ٹیونس کا علاقہ ہے، اور یہ اس کے بالمقابل آپ دیکھیں صرف تھوڑا سا فاصلہ ہے سسلی اور اس میں. یہاں پہ مقابلہ ان دونوں کا جو کہ بحری طاقت بننے کا رجحان رکھتے تھے، کیونکہ دونوں پہ فونیشیائی اثر موجود تھے، دونوں فونیشیائی آف شوٹس ہیں ایک لحاظ سے. اور کچھ جو ٹروئے سے نکل کے کارتھیج اور روم جانے کا ایک کہانی بتائی جاتی ہے، اگر وہ درست ہے تو ان کا باہمی تعلق اس سے بھی گہرا اور پرانا ہے. یہ دونوں یہاں ٹروئے سے فرار ہونے والے گروہ تھے، جن میں سے پہلے وہ جا کے کارتھیج میں رکے، اور پھر وہیں سے ایک گروہ ان میں سے اٹھ کے اور روم یعنی اٹلی کے اس علاقے میں پہنچا. یہ فونیشین اور گریک علاقے ہوئے کالونیز کے. یہ فونیشینز کی کالونیز کا، اور یہاں پہ اب آپ کو جو فونیشینز کی اپنی نقل و حمل ہے اس میں یہ راستہ استعمال ہونے کے آثار بھی نظر آ گئے کہ یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی یہ براہ راست، اور پھر یہ یہاں سے اوپر کی طرف اور یہاں سے ہو کے آنا یہ اپنی جگہ. اسی طریقے سے یہ جو انویژنز کی بات ہے وہ جو پہلے میں نے آپ کو اس نقشے میں دکھایا تھا، اس کی یہ 451 اور 378 کی جنگیں جو ہیں ان کی نشاندہی کر کے ہنس کا، وینڈلز کا، گوتس کا تقسیم ہونا، آسٹروگوت یعنی ایسٹرن گوت اور ویزی گوت ویسٹرن گوت کی شکل میں، اور پھر وینڈل گروہ جو ہے اس کا یوں جن سے وینڈلزم کی اصطلاح بنتی ہے، چیزوں کو بے وجہ تباہ کر دینا وینڈلزم کہلاتا ہے. یہ انہی کے نام سے جیسے بربریت کی اصطلاح بیچارے بربروں کے ساتھ منسلک ہو گئی،
उसी तरीके से एवेंजलिज्म जो है वो इन लोगों के साथ मुंसलिक हो गया। अब ये इनके सफर की बात है। और ये आप देखिए कार्थेज से इनका रोम की तरफ सफर, ये इसी तरीके से ये लिंक जो है बड़ा गहरा है। और ये तमाम जजायर से होते हुए ऊपर की तरफ इस अमल को जो इंसान का या डेमोग्राफिक पहलू है उसमें कुछ चीज़ें तो हम ऊपर जिक्र कराए, लेकिन दो तीन बातें मैं आज की गुफ्तगू को समेटने से पहले करना चाहता हूँ। और वो उसमें एक हवाला तो है माशरी। ये नक्शा है उन मादनियात और कुदरती चीज़ों का और मसनूआत का जिनकी तिजारत के ये दो जोन्स आपको नजर आएंगे। ये फर्टाइल क्रेसेंट का जोन जो कि चीन से मुंसलिक है, जो जैसे आप वो सिल्क रोड की बात करें, और ये फिनिशियन से मुंसलिक जो रोम के हवाले से आप बात करें, ये उसका एक नक्शा है। इसी का ज़रा मुख्तलिफ किस्म का नक्शा ये वाला है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा जैसे आपके दिलचस्पी हो। और तीसरा ये जो कि बिलखुसूस रोम के दाखिली तिजारत और सनत के हवाले से और रोम के फैले हुए इलाकों का, तो इसमें भी आप देखिए यहाँ पे ये साउथ की पट्टी जो है पतली है, जैसा कि रेगिस्तान की वजह से होने की तवक्को है। ये मिस्र का इलाका है। यहाँ पे जो फर्टाइल क्रेसेंट में आगे ना जाना है, दिस इज द सिग्निफिकेंट। ये अहम चीज है नोट करने वाली कि ये अनातोलिया का इलाका, ये यूनान का इलाका, ये इटली का इलाका, ये तो मुतवक्के हैं कि रोम की रियासत यहाँ फैलेगी। ये कि यहाँ पे इतने वसी पैमाने पे फैले, ये ज़रा गैर मामूली है। और ये फिर वही अहम बात इस लिहाज से है, ये शजरों की तब्दीली का सबब यहाँ से चलते हुए जो फिनिशियन और ग्रीक्स थे उसको छोड़ के रोमन्स ने ये क्यों किया और फिर उसके नताइज क्या हैं। ये रोम के अपने मिजाज की कुछ खासियतें हैं जो अगली एक आध स्लाइड में मैं मजीद उस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। ये जो तीन हवाले आपसे बताए थे, ये इसकी मैंने यहाँ पे मजीद कोई वजाहत नहीं की, क्योंकि ये मैं यहाँ पे आपको इसकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये जो इकाइयाँ मैंने आपको बताई, ये गौल का इलाका है। जो रोम का ताल्लुक गौल के साथ है, इसका सबब वो केल्टिक जो सुलूक था, जो लैटिन यहाँ पे आबादियों का मामला था, जो जिनका ये यूनानी जब यहाँ पे दाखिल हुए तो उनका ताल्लुक था, उससे कुछ खास गहरा इसकी वाबस्तगी का मामला है। और इसी वजह से यहाँ से फिर आगे ये इंग्लिस्तान के इलाके में, अब पूछें कि यहाँ क्यों नहीं गए, अगर यहाँ जा सकते हैं ये तो यहाँ पे समुंदर पार भी नहीं करना। लेकिन वो जो एक शजरों की अपनी माहियत होती है और शिराजों का अपना मिजाज होता है, उसका मामला है। यहाँ पे ये शिराजे हैं, ये शजरे नहीं है। गॉल्स के ममालिक इस तरह से नहीं है, फ्रांस मुल्क की शक्ल नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे गॉल्स फिर रहे हैं जो पेस्टल लोग हैं किसी हद तक, और किसी हद तक शायद नोमैडिक हैं जो केल्टिक लोगों के हवाले से। तो इनकी कोई वाबस्तगी इनके साथ जो है, ये लैटिन कौमों की आपस के ताल्लुक के कुछ पहलू जो कि यूनानी तारीख नगारी में गुम हैं, लेकिन जिनके असरात हमें इस तारीख के जो तारीख नगारी है और तारीख के बयान और जदीद तहकीक है उसमें इसकी कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं। कुछ की तशरीह मगरिब ने की है और कुछ की नहीं की। ये अमल जो है ये ख़ास तौर पे मेरी राय में काबिल गौर है। और इसमें जो यूनानी तरीके को तर्क करने की बात है वो भी बहुत अहम है। और वो तर्क करने की बात ये है, मैंने आपको ऊपर की स्लाइड में एक में बताया था कि यूनान में फलसफा था, रोम में इंतजामिया थी, यूनान में कॉलोनीज बनी जिनमें तिजारत तो कुछ हुई, लेकिन यहाँ पे इनकी फौजी कार्रवाई जो है वो बड़े छोटे पैमाने पे थी। अगर आप पेलोपोनेशियन वॉर को देखें या आप
ایران کے ساتھ ان کے تصادم کی جو سلامی کی جنگ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت اسمال اسکیل، چھوٹے پیمانے پہ ہونے والے کام۔ اس کے برعکس ان کا مزاج فتوحات کا وہ تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا، امپیریل مزاج یہاں سے چلا تھا جو کہ اخمینیوں سے لیا تھا۔ اس کی نقل سکندر مقدونی نے کی تھی، لیکن یونان میں وہ وبا نہیں پھیل سکی۔ یہ وبا پھیلی روم میں، جس نے سکندر مقدونی سے اور اخمینیوں سے یہ سبق سیکھا، اور پھر اس کے لیے یہاں پہ بڑھنے کی اس کے پاس صلاحیت بھی نہیں۔ یہ جو فطری طور پہ اس کے قبضے میں آ گئے وہ تو ٹھیک تھے، کیونکہ ان کے ساتھ وہ پہلے سے منسلک تھا، یہ سکندر مقدونی کی فتوحات سے منسلک تھا، اور سکندر کے پیچھے ادھر آ کے وہ ساتھ مل گئے، جس طرح سے اخمینیوں سے سکندر کو بہت کچھ مل گیا تھا، لیکن یہاں پہ بڑھنا اس کے لیے ممکن تھا اور وہ اس نے کیا۔ یہاں پہ جانا خاص طور پہ سگنیفیکنٹ ہے اس تعلق کے لیے جو کہ فرانس اور انگلستان کے درمیان ہے، جو تب سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی اہمیت ہم بار بار دیکھتے رہیں گے اگلی گفتگوؤں میں بھی انشاءاللہ۔ ایک تو یہ پہلو ہے جو کہ آپ کے سامنے روم کے مزاج کا فرق اور اس کی امپائر کا فرق، یونانی کالونائزیشن اور ایکسپینشن کے فرق کے ساتھ اس کا موازنہ کیجیے۔ آج کا یورپ جس چیز کو اپناتا ہے وہ گریک نہیں کہتا، وہ رومن نہیں کہتا، وہ گریکو رومن کہتا ہے۔ یعنی جو چیز گریک سے پسند کی، فلسفہ پسند کر لیا تو وہ لا پسند کیا تو رومن لا ہے، گریک لا نہیں ہے۔ یہاں سے روم سے اگر لینا ہے تو ایڈمنسٹریشن لینی ہے، گریس سے ایڈمنسٹریشن نہیں لینی۔ جو ان کی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ایک آمیزہ ہے، لیکن وہاں پہ بھی زیادہ تاثیر جو ہے وہ رومن ہے۔ یہ طریقہ جو ہے اس کی اہمیت آپ کو یہاں سے پتہ لگے گی، جو اس زمانے سے ان دونوں علاقوں میں اس کا اثر پھیلا۔ یہاں کیوں نہیں پھیلا، اس کے معاملات کیا تھے، اس میں کارتھیج کے ساتھ اس کا تعلق، اور ہینیبل بروکس کی جو بات شاید میں نے آپ کو نہیں بتائی، وہ میرے لیے وہ بہت دلچسپ اور اہم بات ہے۔ یہاں کا ایک حاکم تھا کارتھیج کا، اور یہاں پہ روم کے حاکم جو جب اس کے ساتھ لڑ رہے تھے تو ان جگہوں کو پیونک وارز کہتے ہیں۔ پیونک وارز میں یہ کبھی کبھی روم کا پلہ بھاری ہوتا تھا، کبھی ان کا۔ تو ہینیبال نے یہ ہاتھی یہاں سے لیے اور اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں سے پہاڑوں پہ سے گزر کے، یہاں سے ایلپ سے گزر کے روم پہ حملہ کیا اچانک، اور بڑی بھرپور شکست دی۔ وہ اور بات کہ روم نے اس کے بعد اس کو پچھاڑ لیا اور کارتھیج تباہ ہو گیا، اور اس طریقے سے روم نے سارا علاقہ فتح کیا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو کہ ہینیبال نے سر انجام دیا۔ تو یہ اسپین کا علاقہ جو ہے اس میں رومن اور کارتھیجین اثرات ہیں، اس میں گریک اور فنیشین اثرات ہیں۔ یہاں پہ صرف ایک قسم ہے، یعنی رومن اثرات ہیں، نہ گریک ہیں، نہ کارتھیجین ہیں، نہ اور کسی کے ہیں، یہ یا ان کے اپنے گیلک اور کیلٹک اثرات ہیں۔ آخری نقشہ آج کی گفتگو کا یہ نقشہ جو کہ کرسچینٹی کے پھیلاؤ کا ہے۔ اس میں یہ زمانے آپ دیکھ لیجئے کہ روم کی جب روم کی حکومت عیسائیوں کی بےکنی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب ان کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی، پرسیکیوشن کا دور تھا، تو کہاں تک وہ پھیلے، اور جب پرسیکیوشن کا دور ختم ہوا تو کیسے یکدم ان کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت وسیع علاقے تک ہو گیا، اور وہ اثرات جو ہیں وہ کس طریقے سے ان میں ہمیں آج کے زمانے میں رجحانات ملیں گے۔ یہ کل کی گفتگو میں خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ ایک منزل پہ آپ کو یہ نقشہ یاد کراؤں، اس واسطے اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یہ گروتھ آف کرسچینٹی کا پہلا ایک حوالہ ہے، جس کی اگلی منزلیں ہم انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اور پھر اگلے ہفتوں کے یہ 6 گفتگو اگلے 3 ہفتوں میں جو ہوں گی ان میں اس قسم کی باتوں کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ میں آج کی گفتگو کو یہاں ختم کرتا ہوں، تقریباً گھنٹے کی
تازہ تھا. شروع ہم نے دیر سے کیا، اس واسطے میں نے گھنٹہ یہاں تک لگا لیا. اب آپ لوگوں کے کچھ سوال جواب ہوں تو میں حاضر. جی السلام علیکم سر، اجازت ہے میں جی سوال کر؟ جی سر، پہلے تو بہت دعائیں آپ کے لیے. گاڈ بلیس یو، بلسفل لائف. جزاک اللہ. سر میں اپنا یہ جو سوال ہے، یہ سلائیڈ 40 جو آپ نے سیکنڈ لاسٹ دکھائی، یہ یورپین ہسٹری کو پڑھنے کے لیے بڑی اہم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے. تو سر میں یہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتی ہوں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. جب آپ نے بات کی کہ تلمود میں مطلب اس کی ہسٹوریوگرافی میں دو ہیں، ایک گرینڈ پلان، تو سر یہ سبق آموز تو وہ اوبویسلی وہ قرآن میں بھی ہے، لیکن سر یہ جو گرینڈ پلان کا ایلیمنٹ ہے نا سر، یہ جو رومن آپ اس کو یہ سمجھ لیں جب رومنز میں انفیوز کیا تو وہ آج تک وہ گرینڈ پلان کا ہی ہے. ان کی جو فلسفی ہے اس کو جب ہم رومن ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو سر اس میں یہ اس کا بڑا عمل دخل مجھے نظر آتا ہے. دوسرا سر، یہ جو ٹریڈ تھی، مطلب جب آپ کہہ رہے ہیں تجارت کا زمانہ شروع ہوا، تو یہ صرف یہ جو فتوحات تھیں، اس کے علاوہ یہ جو ٹریڈ نے بھی یہ شزروں اور شرازوں میں ایک بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے سر، پھیلاؤ میں، ان کے سکڑنے میں، پھر ایکسپینشن میں، اور پھر ان کی ماہیت کے بدلنے میں. سر اس پہ ذرا تھوڑا سا بات کر دیجیے. تھینک یو سر. جی اچھا، اس میں دیکھیے بات یہ جو گرینڈ ڈیزائن اور اس جو پلاننگ کی آپ بات کر رہی ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اور یہ فرق جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے چونکہ سوال پوچھا، یہ ایک اہم چیز ہے جس کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی بھی ریاست کی بات کرتے ہیں، کسی بھی حکومت کی بات کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے. کچھ منصوبہ بندی بڑی محدود سطح کی ہوتی ہے، کچھ حاکم جو ہیں ان کے پیش نظر بہت بڑے منصوبے آ جاتے ہیں. یہ ان کی ذات کی خصوصیات ہیں، ان کے اندر بالادستی کی طلب، ان کے اندر یہ خواہش کہ بہت بڑا علاقہ ان کے ماتحت آئے. جیسا کہ سکندر کی بات کی تو اس میں ایک خواہش تھی، سیزر میں یہ خواہش تھی، بعد میں نپولین اور ہٹلر جو ہیں وہ یورپ میں، ان کی انگریز کے مزاج میں ہم دیکھتے ہیں یہ بات ہے، امریکہ کے مزاج میں ہم دیکھتے ہیں یہ بات ہے. تیمور کے پاس بھی ایسی خواہشات تھیں، چنگیز کے پاس بھی تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ کسی حاکم کی اپنی ویژن کتنی بڑی ہوتی ہے. آج کا چین جو ہے اس میں تجارت اور اس میں رابطے قائم کی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے ان کا، اس میں اپنے رابطوں کو پھیلانے کا ایک رجحان ہے. تو ایک تو یہ رجحان ہوتا ہے جو کسی بھی ریاست میں ہو سکتا ہے، کسی بھی مملکت میں نظر آ سکتا ہے. لیکن جو گرینڈ ڈیزائن ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا ازل سے ابد تک کس مقصد سے تخلیق فرمائی خالق نے، اور پھر اس کے مقصد کی تکمیل میں ہم یا دنیا کا کوئی دور یا دنیا کے کوئی لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس بات کو ہم گرینڈ ڈیزائن کہتے ہیں. یہ گرینڈ ڈیزائن کا تصور عام مطلب جو اس کی میں یوں کہوں کہ لٹرل جو اس کے مطلب ہے، جو اس کو روزمرہ معنی ہے اس کے، اس میں تو کوئی بھی ڈیزائن جو بہت بڑی سطح پہ ہو، بہت بڑے پیمانے پہ کوئی منصوبہ بنائے تو اسے آپ گرینڈ ڈیزائن کہہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ بات کریں کسی ایسے نظام کی جہاں پہ ایک الہی مقصد اس میں ہے،
تو وہاں پہ پھر آپ اس کو گرینڈ ڈیزائن ایک دوسرے انداز سے کہیں گے. تو ہم اس دوسرے گرینڈ ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں جو یہاں کی بات ہے، جو اس گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی. جی خرم صاحب، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی نہیں، میرا سوال بھی نقشے سے متعلق ہے، لیکن وہ آپ کے ذاتی نقشے سے متعلق ہے. کوئی جی تصویر میں بھی ایسا مسئلہ تھا، کیمرہ جی ایسے اینگل پہ لگا ہوا تھا کہ آپ کا شمال اور وسط تو دکھائی دے رہا تھا، جی ہاں، چہرے کا جنوبی علاقہ اوجھل رہا. وہ میں معافی چاہتا ہوں جی. میں چونکہ یہ ان کو شروع کرنے میں کچھ دیر ہوئی، تو پھر میں جب بولنا شروع کیا تو میں نے دھیان نہیں کیا کہ یہ میرا لیپ ٹاپ میں نے ٹھیک طرح نہیں رکھا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. میں معافی تو چاہتا اس میں مجھے یعنی ہوں. آپ اب تو سمجھے چہرہ نظر آ رہا ہے نا. آندھرا پردیش کا علاقہ نظر نہیں آ رہا. اچھا جی، ٹھیک ہے. باقی بالکل ٹھیک تھا، چیزیں بالکل سمجھ میں آ گئی، نقشوں سے بہت مدد ملی، کوئی اس میں شبہ نہیں. راحت صاحب آپ کا کوئی سوال تھا؟ سر سوال میرا بہت سادہ سا ہے. ایک تو ہے تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے سیٹرڈے اور سنڈے بڑا پروڈکٹیو کر دیتے ہیں، بیکاز جی ادر وائز تو صبح ہونے میں 2 بج جاتے تھے، تو اب ذرا صبح جلدی کرنی پڑتی ہے. تو تھینک یو سو مچ. اور سوال بھی میرا بہت سادہ ہے. آپ نے ایک بہت خوبصورت کمپیریزن کیا تھا گریکس کا اور رومنس کا، فلاسفیکل اور وارئر اور جی یہ ساری چیز. جی جی. تو سر کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جنریشنز کا یا ریسز کا کوئی ڈفرینس ہے، یا جیوگرافی کا ڈفرینس ہے، یا جیوگرافی اور ریشل ڈفرینسز دونوں ملا کے اس ڈفرینس کو کریٹ کرتے ہیں؟ یہ جو ذمہ داری کا معاملہ ہے نا صاحبہ، میں ڈاکٹر صاحب اس کو میں کو بہت یقین سے نہیں کہہ سکتا. اور میں جو آپ لوگوں کے ساتھ مکالمہ ہے اس میں بھی کس طرح سے کسی ایک چیز کو وجہ ماننا جو ہے اس کی مخالفت کر رہا ہوں. یعنی یہ سمجھنا کہ یہ صرف زمانے کا فرق ہے، یہ صرف جغرافیے کا فرق ہے، یہ صرف قیادت کا فرق ہے، کہ میں کسی ایک چیز کو وجہ تسلیم کرنے کو مناسب نہیں سمجھتا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اور یہ انالیٹیکل اپسٹمالوجی کے ساتھ جو میری وہ مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے، اس کا یہ حوالہ جو کل کی آج کی گفتگو کے پہلے بھی میں نے ایک منزل پہ کہا کہ یہ آپ اس کو ایک ہولسٹک یا آرگینک تھاٹ کی شکل میں دیکھیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم اس بات سے شروع ہوتے ہیں کہ یہ تبدیلی یا فرق تھا. ہم دیکھیں گے کچھ چیزوں کے بارے میں، ہم سوال پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہے فرق، لیکن جو کیوں اور کیا کیسے کے سوال ہیں ان کا حتمی جواب دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. ہم طے یہ کریں کہ امکانات یہ ہیں. جو روم کا فرق ہے اس میں دونوں چیزوں کا فرق تو پہلے ہی آ گیا نا، کہ جو یعنی جغرافیہ ہے اس کا وہ بہت فرق ہے، جی سر. اور زبان کا فرق جو ہے وہ بھی آ گیا، اور جی تیسرا فرق یہ آ گیا کہ یہ شیرازے کا فرق ہے. جیسے میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ روم کے اگر بانیوں کے بارے میں جو روایت ہے وہ مان لی جائے تو یہ یونانیوں کے مخالف تھے. رائٹ. یہ ٹروئے سے ابھرنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہو تو گیا. اس صورت میں تو بالکل ہی یعنی ان کے ساتھ مزاحمت کا یا مخالفت کا. لیکن یہ ہوتا یہ کہ کچھ چیزیں ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں اور کچھ ہم ان کی سیکھی ہوئی چیزوں کو رد بھی کرتے ہیں. تو اس دوہرے رشتے کو نبھانے کا معاملہ جو ہے وہ تو ایک تیسرا عنصر آ گیا. چوتھا عنصر وہ ہے کہ چونکہ جن لوگوں کے آگے جس طرف ان کا رخ ہے وہ مجبوراً اس سے مختلف ہے
जिस रुख पे यूनानी चल रहे थे, और उनके सामने जो लोग हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। यानी ये ऐसे जंगली लोग हैं जिनको अभी पेस्टल जिंदगी के भी वो दाव नहीं आते जो कि तुर्कों और मंगोलों को आ चुके हैं। जबकि यूनानियों का रुख उन मुतमद्दिन लोगों से था जो उनसे 3000 साल पहले से मुतमद्दिन चले आ रहे थे। तो यानी ये इस किस्म के इतने सारे फर्क हैं कि यहाँ पे सिर्फ इतना कहना ही मेरा ख्याल है, मेरे लिए कम से कम मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता कि ये फर्क हम नोट कर लेते हैं, और उसके असबाब जो है उसके लिए बहुत ज्यादा तहकीक की जरूरत है कि क्या क्या चीजें हैं जो कि उसमें शामिल हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी चीजों की बड़ी क्लैरिटी आई है इस चीज से। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। रोमन्स के बारे में, उनके लीडर्स के बारे में, उनकी मेंटालिटी और वो सारी चीज़ें की एक क्लैरिटी, एक क्लियर पिक्चर, लाइक अच्छा लगा बहुत। और इंशाल्लाह आगे भी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। सही, इंशाल्लाह बेटा। थैंक यू वेरी मच। आज की गुफ्तगू यहीं पे फिर खत्म करते हैं जी। थैंक यू, और फिर कल के लिए इंशाल्लाह जो जनरल। थैंक यू, ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। हाफिज।